अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम यहाँ ब्रेडफोर्ड में मौजूद हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं चेयरमैन नेशनल इंडिपेंडेंट अलायंस सरदार महमूद कश्मीरी साहब। ये हालिया जो है मुंतखब हुए हैं सदर नेशनल अवामी पार्टी के भी कश्मीर के हवाले से, और कश्मीर के लिए ये बरतानिया के अंदर, यूरोप और दुनिया भर में जो है बड़ी अहम खिदमत पेश कर रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि अभी कश्मीर के हवाले से क्या पेशरफ्त या क्या इनको जो है वो हालात हाजरा दिखाई देते हैं। महमूद कश्मीरी साहब, पहले तो मैं आपका जो है वक्त देने का शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो कश्मीर का मसला है उसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या पेशरफ्त हो रही है या कहाँ आपको खड़ा दिखाई देता है? देखें जनाब कि जो जम्मू कश्मीर का मसला है वो मसला बेसिकली कंफ्यूज कर दिया गया है। ये जो हमारे दोनों पड़ोसी ममालिक हैं, पाकिस्तान और भारत हैं, मसला कश्मीर था आज़ादी का। आज़ादी जो 1947 में 22 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के लोगों से छीनी गई थी, उस आज़ादी का मसला था, वो आज़ादी हमें चाहिए थी, जिस पर पाकिस्तान और भारत ने इसको अपना जो है ना वो अटूट अंग और शेयरिंग का मसला बना लिया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीख जो है इस खिते की वो 5,500 साल तारीख है, और हम चाहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर जो हज़ारों साल तारीख रखने वाला मुल्क है वो दुनिया के नक्शे पर एक सेकुलर मुल्क के तौर पर उभरे, जहाँ पर हर किसी को अपने मज़हब के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल। ये जो कश्मीर के अंदर जो है अभी तातुल का शिकार जो है मसला दिखाई देता है, तो इसमें कौन सी कुव्वतें जो है कार फरमा आपको दिखाई देती हैं? क्या मसाइल हैं, क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये जो है इतना जो है तातुल का शिकार बना दिया गया है ये मसला? इसकी जो बेसिक वजह है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने हमारी तहरीक आज़ादी कश्मीर को जो है ना बहुत नुकसान पहुँचाया है, और चूँकि जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान को एक बड़ी अच्छी निगाह से देखते थे और ये समझते थे कि जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो एक अपना रोल अदा करेंगे, मगर अफसोस ये है कि पाकिस्तान ने जो है ना जम्मू कश्मीर के जो आज़ादी की तहरीक थी उसको इतनी हद तक डैमेज किया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आंखें खुल गई हैं। अब जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो पाकिस्तान और भारत को एक मकाम पर देखते हैं कि जिस तरह हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर पर काबज़ है, इसी तरह पाकिस्तान भी जम्मू कश्मीर पर काबज़ है। जिस तरह हिंदुस्तान मसाइल लूट रहा है, इसी तरह पाकिस्तान लूट रहा है। और चूँकि जम्मू कश्मीर की जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है उसके लिए जम्मू कश्मीर के लोग जो है ना वो अपना जो है ना रोल और अपना खून और अपना हर तरह की कुर्बानी जो है ना वो दे रहे हैं। और इसकी बेसिक वजह यह है कि जम्मू कश्मीर को दुनिया के पूरी दुनिया में इस मसला को उजागर करने में जो कश्मीरियों की जो कुर्बानियाँ थी उसको डैमेज किया पाकिस्तान ने। जिस तरीके से 1948 में जो करारदाद जो है वो यूनाइटेड नेशन में जो पास होती है उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को हक आज़ादी दिया जाता है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात होती है। इसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में मिलकर ये दोनों एक और करारदाद जो है ना वो यूनाइटेड नेशन में पास कराते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये हक दिया जाए कि वो पाकिस्तानी बनना चाहते हैं या हिंदुस्तानी। अब चूँकि तकरीबन 70 साल के करीब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर पर कब्ज़ा है और दोनों ममालिक ने अरबों खरबों रुपया खर्च किया है हर लिहाज से कि किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी बनाया जाए, और इतना खर्चा करने के बावजूद जो है ना दोनों ममालिक को नाकामी हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग किसी तौर पर भी जो अपनी शनाख्त है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला जो है इसकी बेहतरीन जो हल है वो यही है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों को जो लोगों की आज़ादी और खुद मुख्तारी को तस्लीम करें, और यही एक बेहतरीन हल है। महमूद कश्मीरी साहब, यहाँ हम ये भी देखते हैं कि इंटरनेशनल सिनेरियो में ये भी बात की जाती है कि इसको जो है डिवाइड करके जो है कश्मीर और कश्मीर का एक हिस्सा जो है भारत के साथ मिला दिया जाए, एक पाकिस्तान के साथ मिला दिया जाए, और ऐसी कोई साजिश भी हो रही है, तो उस हवाले से आप क्या देखते हैं? देखें जनाब, जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल है वो तो तकसीम है। जो आपने बात की है कि तकसीम तो है। पाकिस्तान और भारत ने 70 साल के करीब जो है ना वो कब्ज़ा किया हुआ है, मगर जम्मू कश्मीर के लोग इस तकसीम को नहीं मानते हैं। अगर जम्मू कश्मीर की तकसीम की बात हो तो फिर जम्मू कश्मीर के लोग इस तकसीम को मान लेते हैं, मगर जम्मू कश्मीर के लोग जो है ना वो अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं
اور تقسیم کی سازش کو کسی طور پر بھی وہ ماننے کے لیے تیار اگر یہ ہم یہاں کہیں کہ کوئی لچک پیدا کی جائے، فلیکسیبلٹی دکھائی جائے کشمیر کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ایک ویلفیئر سٹیٹ کے حوالے سے، یا کس طرح اس کو جو ہے آپ انڈیپینڈنٹ کس سطح پر دیکھتے ہیں؟ یعنی کہ آپ جگہ کے حصول کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں، یا انسانوں کی جو زندگی ہے اس کو بھی آپ بچانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی کہ ہماری جو تحریک ہے وہ جموں کشمیر کے انسانوں کی آزادی کی تحریک ہے. جموں کشمیر کا جو جغرافیہ ہے جو ان دونوں ممالک نے قبضہ کیا ہے اس کی آزادی کی بات ہے. کیونکہ جموں کشمیر کے لوگ سیکولر مائنڈ ہیں. جموں کشمیر کے لوگوں میں وہ جو ہے نا فرقہ پرستی، انتہا پسندی نہیں ہے. یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہندوستان نے بہت کوشش کی ہے کہ جموں کشمیر کے اندر وہ فرقہ پرستی کی جنگ کو جو ہے نا آواز دے اور اس کو شروع کرایا جائے، مگر اس کو ناکامی ہوئی ہے. اسی طریقے سے پاکستان کے جو زیر قبضہ کشمیر ہے وہاں پر بھی مختلف حوالوں سے مختلف کوششیں کی گئی ہیں، مگر ان ممالک کو ناکامی ہوئی ہے. جموں کشمیر کے لوگ سیکولر مائنڈ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے اندر بسنے والے جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، وہ جس طرح مسلمان اپنی مذہبی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں اپنے وہ عبادت گاہوں، اسی طرح ہر مذاہب کے لوگوں کو آزادی حاصل رہی ہے. اور جموں کشمیر کے لوگ یہ چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جموں کشمیر کے اندر بھی اس وقت بھی ہندو، مسلم، سکھ جو ہے نا مل کر اپنی جو ہے نا عبادت گاہوں میں جاتے ہیں اور مل کر وہ لیکن جموں کشمیر میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف آوازیں جو ہیں ایک دوسرے سے جداگانہ نظریات کی بات ہوتی ہے، ایک دوسرے سے جو ہے تقسیم کی باتیں کی جاتی ہیں اور ڈیفرنٹ سوچ ہے. تو اس کو ایک نقطہ اتحاد کیسے دے سکتے ہیں آپ تحریک کو بہتر بنانے کے لیے؟ دیکھیں جموں کشمیر کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جو قابض کفتے ہوتی ہیں وہ ایسے لوگوں کو پیدا کر لیتے ہیں. مگر جو جموں کشمیر کی جو میجارٹی ہے، جو اکثریت ہے، وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. بلکہ یہ پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے پارٹی کے صدر تھے سردار عارف شاہد صاحب، جنہیں 2013 میں جو ہے نا ان کو شہید کیا گیا. ان کی دعوت پر جو ہے نا جموں سے کچھ ہمارے کشمیری بھائی آئے ہوئے تھے، جس میں سے ایک ہندو تھے اور ایک سکھ تھا. اور یہاں آ کر انہوں نے باقاعدہ جو پریس کے سامنے کہا تھا کہ جموں کشمیر کے لوگ کسی طرح بھی تقسیم کشمیر نہیں چاہتے ہیں. جموں کشمیر کے لوگ اپنے وطن کی آزادی چاہتے ہیں، خود مختاری چاہتے ہیں، ایک سیکولر اسٹیٹ چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ جب یہ باتیں لوگوں کے سامنے آئی، چونکہ میڈیا جو ہے انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جموں کے جو ہندو ہے وہ کشمیر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، وہ ہندوستان کے ساتھ زیادہ قریب ہے. جب ان لوگوں نے یہ بات واضح کی کہ جموں کا ہندو بھی، جموں کا سکھ بھی جو ہے نا وہ جموں کشمیر کی آزادی کے ساتھ ہے، تو اس وقت پاکستان کی جو حکومت تھی یا ان کے جو ادارے تھے، انہوں نے سردار عارف شاہد اور مجھے نام ان دوستوں کا بھول گیا جو جموں سے آئے ہوئے تھے، اجے اگرول اور ایک تھے رجندر سنگھ، ان سب لوگوں کو انہوں نے میرپور کی جو خرما بند کی جیل ہے اس میں بند کر دیا. تو بات یہ ہے کہ چونکہ اس طرف پاکستان اس طرف ہندوستان ہے، میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، اور میڈیا کے ذریعے جو ہے نا وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی جو حقیقی تاریخ ہے یا جو سچ ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہتا. نہیں، یہاں یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ لداخ کے جو بدھ مت ہیں وہ نہیں مانتے کسی کو بھی دوسروں کو. اسی طرح سکھ جو کشمیر سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کی ایک علیحدہ آواز ہے. گلگت بلتستان میں رہنے والا کشمیری جو ہے اس کی مطابقت یہ جو آزاد کشمیر کا خطہ ہے اس سے نہیں ہے، وہ ان کو تسلیم نہیں کرتے. تو کس طرح آپ ایک یکتائی یا وحدت کو جو ہے وہ سامنے لا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی گلگت بلتستان پر جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا 1949 میں، جسے معاہدہ کراچی کہتے ہیں، اس معاہدہ کراچی کے تحت جو ہے نا اس وقت کی جو ہمارے آزاد کشمیر کے سو کال یا نام نہاد جو رہنما تھے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے وہ علاقے پاکستان کے حوالے کر دیے تھے. اور ابھی تک جو ہے وہ زمینی راستہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے درمیان بحال نہیں ہو سکا ہے. لوگوں کو آپس میں ملنے پر پابندی ہے، لوگ آپس میں مل نہیں سکتے. اس کے باوجود گلگت بلتستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کے احساسات زندہ ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. جیسے 2-3 بار ایسا ہوا ہے جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے جو ہے وہ مارچ بھی کیا ہے، مارچ کر کے وہ گلگت کے ہیں، جس میں ایک لڑکا شہید بھی ہوا تھا اور کچھ زخمی بھی ہوئے تھے. یہ جو چیزیں ہیں گلگت کے اندر آج بھی بہت ساری آوازیں موجود ہیں جو جموں کشمیر کے ساتھ ملنے کی بات کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ جو قابض قوتیں ہوتی ہیں وہ کچھ لوگوں کو خرید کر پیدا کر لیتی ہیں، ان کو سامنے لے آتی ہیں، جو کہ مختلف باتیں کرتی ہیں کہ ہمارا جموں کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. گلگت بلتستان کا آزاد کشمیر کے ساتھ تعلق نہیں ہے.
جی گلگت بلتستان جو ہے اس کا جموں کشمیر کے ساتھ الگ ہے، کیونکہ آزاد کشمیر جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ہمیں کتنی آزادی ملی ہوئی ہے۔ اگر میں تو یہ کئی بار میں نے اس بات کو دہرایا بھی ہے کہ یہ جو آزاد لفظ ہے یہ اس کی توہین ہے جو آزاد کشمیر کے ساتھ لگایا جاتا ہے، ہمیں وہاں پر آزادی نہیں ہے۔ تو اسی لیے میرا خود رابطہ ہے گلگت بلتستان کے اندر، ہم رابطے میں ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بہت سارے کام کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری جموں کشمیر جو جس میں لداخ بھی ہے، گلگت بلتستان بھی ہے، جموں ہے، پوری اسٹیٹ جو 84,471 مربع مائل پر مشتمل ہے، یہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا ملک ہے۔ یہ کسی مسلمان کا یا ہندو سکھ کا نہیں، یہ سب وہاں پہ بسنے والے سب لوگوں کا یہ ملک ہے، اور سب لوگ اس کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے یہاں ہیں۔ محمود کشمیری صاحب، یہاں کچھ لوگ جو دانشور ہیں یا حکمت عملی چینج کرنے کی جو بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تجارت کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے جو ہے دونوں کو ملنے جلنے کا موقع دیا جائے تو کوئی ایک اچھا جو ہے وہ عمل سامنے آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی کہ بالکل راستے کھلنے چاہیے، پورے جموں کشمیر کے راستے کھلنے چاہیے، وہ سکردو روڈ بھی کھلنے چاہیے، جموں کے راستے بھی کھلنے چاہیے، ویلی بھی کھلنی چاہیے، اور آپس میں تجارت بھی ہونی چاہیے۔ یہ بالکل ضرور ہونی چاہیے، اور لوگوں کو آپس میں مل بیٹھنے کا موقع بھی ملنا چاہیے۔ اور چونکہ دونوں ممالک ان کی یہ پالیسی ہے کہ لوگوں کو آپس میں نہ ملنا دیا جائے، اور تاکہ اگر یہ لوگ آپس میں مل جائیں تو پھر یہ ہے کہ ان کی جو میڈیا میں جس طریقے سے وہ ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جموں کا جو ہندو ہے یا لداخ کا جو بدھ ہے یا گلگت بلتستان کا جو رہنے والا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جموں کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب یہ لوگ آپس میں ملیں گے تو وہ بات سامنے آ جائے گی۔ ان ساری پابندیوں کے باوجود جو ہے وہ جموں گلگت بلتستان اور لداخ سے لوگ جموں کشمیر کی حقیقی آزادی اور خود مختاری کی بات کرتے ہیں، اور اس میں موجود ہے۔ جیسا کہ اپنے جموں سے جو ہے اپنے پچھلے دنوں وہ فوت بھی ہو گئے ہیں، ان کا نام تھا وہ کشمیر ٹائم کے چیف ایڈیٹر بھی تھے، وید وسیم صاحب، اور اسی طریقے کے بے شمار لوگ ہیں جو جموں کشمیر کی حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ اور جب یہ موقع ملے، بلکہ میں نے ایک بار ایک کسی پروگرام میں تھے تو سردار سکندر یاد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ تو لوگ ہی نہیں ہیں، آپ کس جموں کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں نے اس وقت سردار سکندر یاد کو بھی کہا تھا کہ ابھی تک تو لوگوں کو موقع نہیں دیا گیا۔ آپ جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی نگرانی میں پورے جموں کشمیر کو چھوڑ دیں۔ آپ جس کی دعویٰ کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے اکثریت ہے، بلکہ مکمل کہتے ہیں لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں، آج بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی نگرانی میں وہاں پر ریفرینڈم کرایا جائے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جموں کشمیر کے اس خطے سے جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، پاکستان کے لیکن یہاں ایک دیکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ بھارت کو اور پاکستان کو آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں، چین کا جو کردار ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، اسے کیوں نہیں آپ جو ہے کریٹیسائز کرتے یا دنیا کے سامنے اجاگر کرتے؟ دیکھو، چین نے آج تک جموں کشمیر پر اپنا دعویٰ نہیں کیا کہ وہ چین کا حصہ ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں ممالک جو ہیں وہ کہتے ہیں جی، ایک تو کہتا ہے کہ یہ میری شہرک ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ ہمارا آٹو ٹینک ہے۔ تو اس لیے ہم پوری دنیا میں جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں جموں کشمیر پر قابض ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے، یہ کہا جاتا ہے جی کہ پاکستان نے جموں کشمیر کی آزادی کے لیے 3 جنگیں لڑی ہیں، تو ایک ہی ملک ہے جو جموں کشمیر کی آزادی کی بات کرتا ہے، تو میں اس سے انکار کرتا ہوں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر 3 جنگیں پاکستان نے لڑی ہیں تو 3 جنگیں ہندوستان نے بھی لڑی ہیں۔ دونوں جموں کشمیر کو مکمل قبضے کے لیے جو ہے نا وہ جنگیں بھی لڑتے ہیں، اور سفارتی سطح پر ان کی لڑائیاں بھی ہیں، مگر جموں کشمیر کے لوگوں سے دونوں ممالک کو پیار نہیں ہے۔ جموں کشمیر کے وسائل سے دونوں ممالک کو پیار ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر پر جو ہمارے مسائل ہیں وہ ان پر وہ قابض رہیں اور ان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن کشمیریوں کی دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ باندھ باندھ کی بولیاں دکھائی دیتی ہیں، کسی بھی ایک نظریے پر یا ایک جو مسئلہ ہے اس پہ متفق دکھائی نہیں دیتے، سیاسی اعتبار سے دیکھ لیں یا مختلف پہلو دیکھ لیں تحریکی اعتبار سے، تو کس طرح ان کو یکجا کر کے پوری دنیا کے اندر ایک آواز اور متحد کیا جا سکتا ہے؟ جموں کشمیر کے لوگوں کی ایک ہی آواز ہے، جموں کشمیر کے لوگ آزادی کی بات پر متفق ہیں، کہیں بھی تقسیم نہیں ہے۔ اور چونکہ میڈیا میں یہ کہا جاتا ہے یا کچھ پروپیگنڈا یہ کی جاتا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ کسی ایک جگہ پر متحد اور متفق نہیں ہیں، جموں کشمیر کے لوگ بالکل جموں کشمیر کی آزادی پر متفق ہیں اور اسی کے لیے جدوجہد نہیں، لیکن جو کچھ الحاق پاکستان کی بات کرتے ہیں، کچھ حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں، کچھ انڈیپینڈنٹ کی بات کرتے ہیں، تو کس طرح آپ اس کو یکجا کر سکتے ہیں یا کس طرح ایک نقطے پہ جو ہے منجمد کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جو الحاق پاکستان ہے
علاقے پاکستان کیسے ہوگا؟ ایسے تو نہیں ہوگا نا. جب جموں کشمیر آزاد ہوگا تو آزادی کے بعد ہی علاق ہوگا نا, آزادی سے پہلے تو نہیں ہو سکتا نا. تو اس سے یہ بات بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ جموں کشمیر کے جو علاقے پاکستان کی بات کرتے ہیں یا کوئی اور بات کرتے ہیں, وہ جموں کشمیر کی آزادی پر متفق ہیں. جب کشمیر آزاد ہوگا, خود مختار ہوگا, اس کے بعد ہی وہاں کی جو حکومت ہوگی وہ کسی بنیاد پر, کسی نقطے پر جو ہے نا کسی ملک کے ساتھ ایکسیشن کرے گی نا. اگر ایسے ایکسیشن کرنا ہوتا تو پچھلے 70 سال سے پاکستان ہندوستان کر لیتے نا. تو میں بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے لوگ جموں کشمیر کی آزادی پر بالکل متفق ہیں, چاہے علاقے بات کرتا ہو. کشمیری صاحب, میرا آخری سوال ہے آپ سے, آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا کے اندر کوئی بین الاقوامی طاقت یا کوئی سپر پاور آپ کو دکھائی دیتی ہے کوئی ثالثی کے کردار پہ, یعنی پرامن طریقے سے یا انصاف کے ساتھ, عدل کے ساتھ جو ہے اس مسئلے کو حل کی طرف لے جا سکے؟ دیکھو, چونکہ اس وقت پوری دنیا میں جس طریقے سے جموں کشمیر کا مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے, اس لیے اس وقت جموں کشمیر کی آزادی کی ہم حمایت حاصل نہیں کر سکے. جب جموں کشمیر کی حقیقی آزادی کی بات ہوگی, چونکہ یہ آپ دیکھ لیں 90 سے لے کر اب تک, اس وقت تک جو پاکستان کی طرف سے جو جہادی گروپ ہے, جس طرح سے جموں کشمیر کے اندر بھیجے جاتے ہیں, جس طریقے کو اسلام اور مختلف طریقے سے علاقے پاکستان اسلام کے اور وغیرہ وغیرہ نعرے لگاتے ہیں, تو دنیا کو اس چیز سے دلچسپی نہیں ہے. جب جموں کشمیر کی حقیقی آواز دنیا کے سامنے پہنچے گی تو جموں کشمیر کی حقیقی آزادی کے لیے دنیا کی ہمیں سپورٹ ملے گی. بہت شکریہ محمود کشمیری صاحب. ناظرین, یہ جو سنجیدہ اور پیچیدہ دنیا کے اندر جو بین الاقوامی تناظر میں ایک مسئلہ ہمیں دکھائی دیتا ہے, اس کے حل کے لیے خالی باتیں یا نعروں سے کام نہیں بنے گا, بلکہ عملی طور پر ہمیں جو ہے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اپنی اپنی بساط کے مطابق. مجھے اجازت دیجیے, شکریہ.